बेसिकली हर इंसान गार्डनर है। बचपन से मेरा चूँकि ताल्लुक़ गांव से है, मैंने जब घर में आँख खोली तो देखा हमारे घर के साथ एक अलहदा से बाग बना हुआ था। तो हमारे घर को कहते थे बाग वाला घर। मेरी गवर्नमेंट जॉब की वजह से थोड़ा गैप आया, तो जब मैंने दोबारा से इसको रीस्टार्ट किया, इट्स मोर देन 30 ईयर्स, तो मुझे पता चला कि गार्डनिंग तो बहुत मज़े की चीज़ है। जब मिट्टी में आप हाथ डालते हैं, पौधों के साथ करीब जाते हैं, फूलों की कंपोजिशन देखते हैं, जब आप पौधों के नेचर के करीब होते हैं ना, तो आपको सबसे बड़ा रिलीफ ये होता है कि आप मेंटली जो है ना अपना स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। आपने एक गमला लेना है, शॉपर लेना है, ग्रो बैग लेना है, घर के अंदर क्यारी है तो मिट्टी है उसको गोडी करनी है, बीज डालने हैं और अपनी सब्ज़ी उगा लेनी है। ख़वातीन ही तो लगा सकती हैं। जब उनको पता होगा कि मैं अपने हाथ से उगाया हुआ धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, गाजर, मूली, ये सारी उगा के मैं ख़ुद अपने हाथ से ला के उसको पका के अपनी फैमिली को खिलाऊंगी, तो इससे बड़ी प्लेयर क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ग्रीन गार्डन्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसमें ये छोटी छोटी वीडियोस बना के लोगों को गार्डनिंग के तरीके सिखाते हैं। इसके साथ साथ ये जॉब भी करते रहे, लेकिन इनका पैशन था कि ये गार्डनिंग करें और लोगों को बताएं और सिखाएं कि घरों में सब्जियां किस तरह उगाई जा सकती हैं और घर में सब्ज़ी उगाने के क्या फ़वाइद हैं। गार्डनिंग में इनका शौक़ इस तरह डेवलप हुआ क्योंकि इनकी जॉब की नौयत इस तरह की थी कि मुख्तलिफ़ जगहों पे इनकी पोस्टिंग रही। जहाँ ये जाते थे वहाँ के बाग को, घर के लॉन को ये एक अच्छे गार्डन में तब्दील कर देते थे और वहाँ सब्जियाँ भी लगाते थे और पौधों की देखभाल ख़ुद करते थे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि किचन गार्डनिंग क्या है और गार्डनिंग के ज़रिए अगर हम घर में ख़ुद सब्जियाँ लगाते हैं और उगाते हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं और घर में सब्ज़ी लगाने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है। ये सब बातें हम इनसे जानेंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि गार्डनिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ और कब आपने सोचा कि आप अपने इस पैशन को परसू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे कासिम अली शाह फाउंडेशन में इज़्ज़त बख्शने का। गार्डनिंग बेसिकली हर इंसान गार्डनर है, ठीक है। ये सिर्फ रियलाइजेशन है कि जब आपको एहसास हो जाए कि जी मैं कितना अच्छा या बुरा गार्डनर हूँ और इसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो बचपन से मेरा चूँकि ताल्लुक़ गांव से है, दीपालपुर ज़िला उकाड़ा की तहसील है, तो वहाँ पर हर इंसान खेती बाड़ी और ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा भी इसी तरह का शगफ था, लेकिन इसके साथ साथ मैंने जब घर में आँख खोली तो देखा हमारे घर के साथ एक अलहदा से बाग बना हुआ था। तो हमारे घर को कहते थे बाग वाला घर। तो वालिद साहब को हमने देखा, कुछ अच्छे फ्रूट प्लांट्स लगाए हुए थे, फूल हमने देखे, अच्छे फ्रूट ट्रीज देखे, तो उससे बड़ा अच्छी फीलिंग आती थी, इंस्पायरेशन मिलती थी। तो वालिद साहब को देख के हमें सारे बहन भाइयों को तकरीबन ये शौक़ कमोबेश था। उसके बाद चूँकि मेरा एजुकेशन की वजह से और मेरी गवर्नमेंट जॉब की वजह से थोड़ा गैप आया, लेकिन वो चूँकि इंस्टिंक्ट के अंदर थी, वो एक हमने आँखों से देखी हुई थी बचपन में चीज़। तो जब मैंने दोबारा से इसको रीस्टार्ट किया, इट्स मोर देन 30 ईयर्स, तो जब 30 साल से जब मैंने शुरू किया तो मुझे पता चला कि गार्डनिंग तो बहुत मज़े की चीज़ है। अच्छा। जब मिट्टी में आप हाथ डालते हैं, पौधों के साथ करीब जाते हैं, फूलों की कंपोजिशन देखते हैं, इनके पत्तियों के पैटर्न्स देखते हैं, पत्तों के पैटर्न्स देखते हैं, और आप मिट्टी में हाथ डालते हैं, इनके करीब जाते हैं, तो इतना अच्छा लगता है आपको। अपने अंदर बाहर की तितलियाँ देख के अपने अंदर भी तितलियाँ आपको फील होती हैं। तो इट इज़ अ प्लेयर, इट्स अ ग्रीन प्लेयर। तो ये पैशन फिर जब मेरे अंदर आ गया तो फिर मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर मैंने कंटिन्यू खुद भी किया और अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को भी इसमें इन्वॉल्व करना शुरू किया। सर, आजकल के दौर में गार्डनिंग की क्या अहमियत है? देखें, आजकल हर बंदा ये कहता है जी टेंशन है, स्ट्रेस है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हैं और सोशल फैक्टर्स भी हैं, घरेलू परेशानियां भी होती हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा वे आउट मिल जाता है बेसिकली जब आप पौधों के नेचर के करीब होते हैं ना। तो मैं चूँकि मेरा पैशन है
تو قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ پیشن وہ چیز ہے جس سے آپ زمان و مکان سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ یقین جانیے میں 2 گھنٹے گارڈننگ کروں 3 گھنٹے گارڈننگ کروں تو میں واقعی اس ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاتا ہوں, کوئی فکر نہیں ہوتی. تو آپ کو سب سے بڑا ریلیف یہ ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی جو ہے نا اپنا اسٹریس فری ہو جاتے ہیں. پودے جو ہیں پلانٹس ہیں اس کے اوپر ریسرچ بھری پڑی ہیں کہ یہ آپ کو ایسی پازیٹیو انرجی آپ کو ایمٹ کرتے ہیں جس سے آپ کو ہیپینس ملتی ہے. تو جب آپ انرجی فری میں پودوں سے مل رہی ہے تو آپ کو دائیں بائیں معاشرے میں الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سر ایک عام آدمی جو جاب کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے وہ گارڈننگ کی طرف کیسے آ سکتا ہے اور وہ اپنے گھر سے اس کا آغاز کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں گارڈننگ بڑی آسان چیز ہے. گارڈننگ کو ہم مشکل نہ سمجھیں. ٹو اسٹارٹ ود دا گارڈننگ, آپ بازار میں جائیں نا, جب آپ مائنڈ بنا لیں کہ میں نے گارڈنر بننا ہے, آپ نرسری پہ جائیں, ایک پودا خریدیں خوبصورت سا اپنی مرضی سے, اپنے کلر کا, اب اس کے پتوں کی شیپ آپ کو پسند ہو, اس کے پھول کا کلر آپ کو پسند ہو, آپ گھر میں لا کے اس کو رکھ لیں اور کہیں کہ یہ میرا گارڈن ہے. یہاں سے آپ کی گارڈننگ سٹارٹ ہوگی ہے. پھر وہ 2 ہوں گے, پھر 3 ہوں گے, اور پھر یہ کام سلسلہ چل پڑے گا. آپ کی جو پودوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے نا, آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میرا پودا میرے گھر میں پڑا ہوا ہے, میں نے اس کو پانی دینا ہے, میں نے اس کی کیئر کرنی ہے. پھر آپ کو فیلنگ ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی کہ اس کے پتے آپ پیلے کیوں ہو رہے ہیں, آپ اس کی کیئر کریں گے. ایگزیکٹلی ایسے ہی جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو آپ کہیں بھی پھر رہے ہوتے ہیں, آپ کے ذہن میں ہوتا ہے یار یہ سوٹ بڑا اچھا لگ رہا ہے, میں نے اپنے بچے کے لیے لے کر جانا ہے, یہ کھلونا بڑا اچھا لگ رہا ہے, میرا بچہ اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوگا. تو آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ جی میرے پاس ایک پودا پڑا ہوا ہے, میں اس کے ساتھ 1-2 پودے اور لا کے رکھ دوں, تو یہ آپ کا گارڈن بڑھتا جائے گا, آپ کی اٹیچمنٹ بڑھتی جائے گی اور یو ول فیل کہ آپ گارڈنر بن گئے. سر گھر کے چھوٹے سے باغ میں یا لان میں وہاں پہ سبزیاں کس طرح اگائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے سبزیاں ہم تب اگائیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ سبزی کیوں اگانی چاہیے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں ہر بندہ گھر میں سبزی کھاتا ہے, دیکھنے میں آپ بازار سے جب سبزی لیتے ہیں تو بڑی فریش ہیلدی اور اس کے اوپر ڈیو ڈراپس بھی فیل ہو رہے ہوتے ہیں, گھر میں لے کے آتے ہیں. لیکن ابھی آپ تھوڑا اس کی بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں. پالک کو ہم لے لیں, آج کل چل رہی ہے, لگ بھی رہی ہے. پالک جب کھیت سے کٹتی ہے اور آپ کی کچن تک آتی ہے, اس کا یہ جو ٹریول ہے بیچ میں, یہ جو ڈسٹنس ہے, یہ کتنا ہائیجینک ہے اور ان ہائیجینک ہے, یہ آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور میں بھی اندازہ لگا سکتا ہوں. بالکل ایسے آپ اس کو پتوں کو دھوتے ہیں اور کھا جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر 2 دن پہلے سپرے ہوا تھا اور کون سا سپرے ہوا تھا, سپرے کا کتنا وہ کیمیکل تھا, وہ زہر تھا, کتنا کانٹینٹ اس کے اندر موجود ہے, کیسے اچھے صاف ستھرے یا گندے پانی میں وہ اگی ہے. اب چونکہ پانی جو سبزی ہوتی ہے موسٹلی ویجیٹیبلز 80% سے زیادہ اس کے اندر واٹر کانٹینٹ ہوتا ہے, اور گندے پانی سے اگے گی تو نیچرلی وہ گندا پانی اس کے اندر جائے گا, کتنا فلٹر ہو جائے گا. نیچر اس کو فلٹر ضرور کرتی ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر وہ کانٹینٹ تو رہے گا. کیسے پانی میں دھلی ہے, وہ جو کھیت سے چنگیر تک کا سفر ہے وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے اس کو. تو اس کے بدلے میں آپ کو ایک کچن گارڈننگ کی ایک فیسلٹی اویلیبل ہے. آپ نے گملہ لینا ہے, شاپر لینا ہے, گرو بیگ لینا ہے, گھر کے اندر کیاری ہے تو مٹی ہے, اس کو گوڈی کرنی ہے, بیج ڈالنے ہیں اور اپنی سبزی اگا لینی ہے. اور آپ سوچیں کہ ایک وہ چیز جو آپ کے ذہن میں ابھی میں نے بٹھا دی کہ جی فارم سے لے کے جو چنگیر تک کا سفر ہے وہ کتنا ہیلدی یا ان ہیلدی ہے, اور ایک وہ ہے سبزی جو آپ کاٹ کے اپنے ڈائریکٹ کچن میں پکا رہے ہیں. سر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا ہی آسان کام ہے, تو کیا خواتین بھی گھر میں سبزیاں لگا سکتی ہیں؟ خواتین ہی تو لگا سکتی ہیں, بہت آسان ہے ان کے لیے. یہ ایک آپ دیکھیں پودوں کے ساتھ میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ آپ کی اٹیچمنٹ ہے, آپ کی انوالومنٹ ہے, آپ انگیج ہو جائیں گی, فارغ ٹائم بھی ان کا اچھا گزر جائے گا. اور جب ان کو پتہ ہوگا کہ میں اپنے ہاتھ سے اگایا ہوا دھنیا, پودینہ, پالک, میتھی, گاجر, مولی, یہ ساری اگا کے میں خود اپنے ہاتھ سے لا کے اس کو پکا کے اپنی فیملی کو کھلاؤں گی, تو اس سے بڑی پلیئر کیا ہے. اور یہ بہت آسان ہے, بلیو می. ہمیں لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ مشکل کام ہے, لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ گارڈننگ جو ہے نا وہ مٹی, پانی اور بیج کا نام ہے بس. باقی آپ کی اٹیچمنٹ ہے اور انوالومنٹ ہے, آپ کتنی اس کے اندر کرنا چاہتے ہیں. سر آپ کے خیال اور اندازے کے مطابق کم از کم کتنی انویسٹمنٹ چاہیے جس سے یہ گارڈننگ کا پروسیس گھر سے شروع کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کچن گارڈننگ کی بات کر رہے ہیں تو ایک گھر کی اپنے گھر کے لیے ایک
5 سے 7 ممبرس کی جو فیملی ہے اس کی ایک سیزن کی جو سبزی ہے اس کے اوپر 700-800 روپے سے میکسیمم 1000 روپے کا خرچ آتا ہے، اور آپ ایک سیزن کی سبزی آپ خود بھی کھا سکتی ہیں اور ایک آدھ اپنے ہمسایوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ میں نے گارڈننگ سٹارٹ کی، تو جب مجھے بہت اچھا لگا، مجھے ایک انرجی ملی، مجھے ایک خوشی کی انرجی ملی، تو میں نے سوچا کہ اس میں اپنی فیملی کو بھی انوالو کروں، اپنے فرینڈس کو بھی انوالو کروں۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور تھا، فیس بک آ گئی، یوٹیوب آ گئی، تو مجھے دوستوں نے کہا کہ ہم اس طرح کا ایک گروپ کیوں نہ بنائیں جس کے اندر آپ اپنے پیشن کو، اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کریں، اور کچھ لوگ اور ملتے جائیں گے جن کا اپنا پیشن ہوگا، اپنا ایکسپیرینس ہوگا، تو اس طرح سے ایک اچھا پلیٹ فارم بن جائے گا۔ صحیح۔ تو گرین گارڈنز کے نام سے میں نے ایک فیس بک کا گروپ بنایا جو کہ 200-400 لوگوں سے شروع ہوا تھا، اور ابھی ماشاءاللہ ریسنٹلی اس کے کوئی 1,47,000 ممبرس ماشاءاللہ ہو چکے ہیں، اور ڈیلی اس میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس میں بہت اچھے گارڈنرز بھی ہیں، اس میں لرنرز بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو لوگ وہ ہیں جو گارڈننگ سیکھنا چاہتے ہیں، اور میرا مشن بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گارڈننگ میں انوالو کیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، جب یہ گروپ بن گیا تو پھر لوگوں کی یہ دوستوں کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ پریکٹیکلی کچھ کر کے بھی دکھائیں۔ صحیح۔ مینس کے ویڈیو بنائیں جس میں بیج لگانا سکھائیں، جس میں مٹی کی تیاری سکھائیں، پھر یہ بھی بتائیں بیج کہاں سے ملتے ہیں، پودے کہاں سے ملتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا جس کا نام بھی گرین گارڈنز ہی ہے۔ تو ہمارا جو گروپ ہے اس کے اندر اتنا اچھا پلیٹ فارم بن گیا ہے کہ اس میں بہت اچھے سیلرز، آن لائن پلانٹس پرووائڈر، جو سیڈز پرووائڈر ہیں، وہ جو گارڈن ڈیکورز سے تعلق رکھتے ہیں، جو خریدنا چاہتے ہیں، جو بیچنا چاہتے ہیں، سارے کے ساروں کو ہم نے ایک جگہ پہ لا کے پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کر دیا۔ کچھ بہت اچھے دوست، ساجد سندھو صاحب ہو گئے، شہزاد بصرہ، تو ان سے ہم وقتاً فوقتاً گائیڈنس لیتے رہتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتے رہیں۔ تو اس طرح سے اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم میوچلی ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں۔ سر جو تھوڑے سے لیزی لوگ ہوں گے، ہمارا انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے، جن کو لگتا ہوگا کہ گارڈننگ بڑی مشکل ہے، ان کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم جب باہر جاتے ہیں، باہر سے ہم آرام سے جا کے سبزی خرید کے لے آتے ہیں، تو ہمیں گھر میں اگانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی فیکٹر جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر کتنے دن پہلے سپرے ہوا ہے، کیسے پانی میں اگی ہے، اس کا کھیت سے لے کے چنگیر تک کا جو سفر ہے وہ کتنا ہیلدی یا ان ہیلدی ہے۔ اگر ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو آپ کو بڑی ایزیلی یہ شوق ڈیولپ ہو جائے گا اور پیدا ہو جائے گا کہ میں اپنے گھر میں اپنی سبزی کیوں نہ اگاؤں۔ اب اگانے کی بات ہے تو ہم نے اسی لیے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے کہ جو آپ کا کوشچن ہے، آپ جو بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی مٹی کیسی ہوگی، بیج کہاں سے ملے گا، کیسے اگے گا، پانی اس کو کب دینا ہے، تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی ڈے ٹو ڈے ہم ٹپس جو ہیں وہ اپنے گروپ میں بھی اور اپنے چینل پہ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں اور لوگ اس سے بینیفٹ ہوتے رہتے ہیں۔ سر آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے گرین گارڈنز کے نام سے، سب سے زیادہ دیکھی اور لائک کی جانے والی ویڈیوز پہ ابھی تک کون سی ہے؟ ابھی کچھ ہفتہ پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں موسم سرما کی جو سبزیاں آج کل لگنی ہیں اس حوالے سے، تو اس کو بہت اچھا رسپانس ملا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک اسٹرابری اگانے کے اوپر میرے بچوں نے ویڈیو بنائی تھی، اس کو بہت اچھا رسپانس ملا، لیکن اس کے نیچے جو کمنٹس کے اندر زیادہ کویشچنز ہوتے ہیں نا، اس میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ بیسک گارڈننگ کے اوپر مٹی کی تیاری کیسی ہے، بیج کو کتنا ڈیپ لگانا ہے اور پانی کتنا لگانا ہے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میرے 30 سال سے زیادہ ایکسپیرینس میں گارڈننگ میں جو مجھے سب سے مشکل چیز لگتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ پودے کو پانی کب دینا ہے۔ صحیح۔ اور لوگوں کے بھی سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہی تھا، اور اس سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب سے آسان چیز ہے۔ اچھا۔ پانی دینا سب سے مشکل سوال ہے، لیکن یہ سب سے آسان چیز ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کے گھر مہمان آئے ہوں اور میں کہوں کہ مجھے پانی چاہیے تو میں نیچرلی پانی مانگوں گا، یا آپ فیل کر جائیں گے۔ تو جب آپ پودے کی آپ کے ساتھ فیلنگ ڈیولپ ہو جائے گی، آپ کی انوالومنٹ ہوگی، تو بہت ایزیلی آپ کو فیل ہو جائے گا کہ پودا پانی مانگ رہا ہے۔ اب میں یہ لفظ یوز کرتا ہوں کہ پودا پانی مانگ رہا ہے، تو کچھ لوگ بڑا اس کو مشکل سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو جس طرح آپ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، تو وہ فیڈر مانگتا نہیں ہے، بعض کا روتا بھی نہیں ہے، لیکن ماں اس کی شکل دیکھ کے کہہ دیتی ہے کہ جی اس کو فیڈر چاہیے، اس کو دودھ چاہیے، اس کو سالڈ فوڈ چاہیے، یا اس کو جو بھی ڈائٹ اس کو دینی ہے۔ تو پودے کا بھی نا آپ کی اٹیچمنٹ ہے، جتنی آپ انوالومنٹ اٹیچمنٹ کر لیتے ہیں تو پودے پانی
بالکل مانتے ہیں. سر آپ کی جاب کی نوعیت ایسی تھی کہ مختلف جگہ پہ آپ کی پوسٹنگ رہی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جہاں جہاں پہ جاتے رہے وہاں پہ آپ نے اپنے اس شوق کو کس طرح پروان چڑھایا؟ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا. میں جب کسی پوسٹنگ کی وجہ سے اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہوں نا تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ اب اس گارڈن کا کیا کریں گے. میں نے کہا یہ نیکسٹ بندے اس کو انجوائے کریں گے اور آگے کیا کریں گے. تو مجھے نا آئی ہیو آلویز انجوائڈ دس چینج کہ میں جب جاتا ہوں تو ایک بالکل بیرن گارڈن یا سم ٹائم لکی ہوتا ہوں تو تھوڑا بہتر بھی مل جاتا ہے تو ایک نئی ایکٹیویٹی مجھے مل جاتی ہے. وہ جگہ الگ ہوتی ہے, وہ انوائرمنٹ الگ ہوتی ہے. لائک میں کوئٹہ میں رہی میری پوسٹنگ, سبی میں رہی, منگلا میں رہی, تو جہاں پر گیا مجھے وہاں پر ایک الگ ٹائپ کا الگ سائز کا ایک گارڈن ملا. وہ میرے لیے ایک چیلنج نہیں تھا, مطلب لوگ چیلنج شاید اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگا کہ ایک نئی ایکٹیویٹی مل گئی ہے اور ایک نئے ڈیزائن کا جو ہے نا وہ میں گارڈن تیار کروں گا. اور جب میں اس گھر کو چھوڑ کر جاتا تھا تو وہ پیک پہ ہوتا تھا. آئی آلویز انجوائڈ دس اور بہت مزہ آیا مجھے. سر قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ان کے ویڈیو لیکچرز بھی ہیں, ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شاہ صاحب کے ساتھ میری روحانی اٹیچمنٹ ہے اور ملاقات تو میری شاید ریسنٹلی کوئی ایک ہفتہ پہلے ہوئی ہوگی. ملاقات میں بھی مجھے ایسا لگا کہ شاید میں ان کو بہت صدیوں سے جانتا ہوں. تو جب سے ان کے لیکچرز آنے لگے تو میں نے خود بھی سنے, بچوں کو بھی سنائے, فیملی کو بھی سنائے, لوگوں کو ریفر بھی کیے اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز ملی. تو میرے لیے یہ بڑی آنر اور فخر کی بات تھی کہ میں یہاں پر آج بیٹھا ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں اور شاہ صاحب کی قربت بھی مل گئی, اللہ پاک نے عطا کر دی. تو جو یہ کام فاؤنڈیشن کر رہی ہے اور اللہ پاک اس میں اور برکت ڈالے, بہت کم لوگ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو سلامت رکھے. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ کچن گارڈننگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور گھر میں وہ تھوڑی سی سبزیاں لگا کے کس طرح ان کو استعمال کر سکتے ہیں, ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.